अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, और जिस गेट की तरफ जा रही हूँ वो है 301, और मेरे बैक पे जो है वो है अल सफ़िया म्यूज़ियम। अच्छा, रात के रात के तकरीबन इस वक्त 1:30 बज रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना गुंबद खज़रा के सामने जाया जाए, और आज हम चाय बनाकर लेकर आए हैं ताकि बड़ा अच्छा लग रहा होता है हमें भी जब हमें गुंबद खज़रा के सामने कोई चाय देता है। तो आज हमने सोचा कि चलो भाई हम भी चाय बनाकर लेकर जाते हैं। खैर अभी चलते हैं और आपको भी बहुत खूबसूरत से ये मनाज़र दिखाते हैं। अच्छा, जब आप मक्का में होते हैं या मदीना में होते हैं, अक्सर ही ये बात मैं कहती हूँ अपनी तकरीबन हर वीडियो में ही कि सुबह का वक्त अलग लगता है, रात का वक्त अलग लगता है, नमाज़ों का वक्त अलग लगता है, जुमे का दिन अलग लगता है। मतलब कि हर टाइम हर दिन अलग ही लगता है माशाल्लाह। और इसी तरीके से जैसे हर दरवाज़े, अब ये गुंबद खज़रा का वो दरवाज़ा है जो 301 है, और इसके बिल्कुल बराबर में वो 369, जहाँ पर आप सब जानते हैं कि मैं रात में ज़्यादातर 369 पर ही बैठती हूँ, क्योंकि वो उसका व्यू जो है वो बिल्कुल क्लियर है। गुंबद खज़रा बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, कोई पिलर बीच में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसा होता है कि आपकी आंखें हैं और बिल्कुल सामने गुंबद खज़रा है, तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन जिस तरीके से इस रास्ते से चले जाए आप, अलग फीलिंग्स है। मरकज़ी यानी कि मस्जिद ख़वामा वाली साइड से जाए, अलग फीलिंग्स है। वो फ्रेम वाली साइड जो है वहाँ से जाए, अलग फीलिंग्स है। यानी कि हर दरवाज़ा, हर जगह अलग एक फीलिंग्स, अलग एक माहौल लगता है, और अलग तरीके की जो है वो रौनक लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी चलते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ भी कि क्या इस वक्त की रौनक है और क्या इस वक्त के मनाजिर हैं। थर्मस जो है बस शॉपर में रख लिए, हमने कहा कि जिस तरीके से भी लेकर जा सके। ये है सामने का मंजर माशाल्लाह, और यहाँ पर एक क्लॉक है, और जो मैंने आपको कहा 1:30 बज रहा है। क्लॉक टावर तो नहीं है लेकिन क्लॉक है यहाँ पर भी। खैर, तो अभी सामने चलते हैं। और ये पहले, बहुत पहले ये होता था, लाल बाज़ार बोलते थे इसको। जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2007 में आई थी तो मैं अपने पापा मम्मा से सुनती थी कि इसको लाल बाज़ार बोलते हैं। तो अब क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन अब अलग अलग चीज़ें बन गई हैं। शॉप्स तो आगे की तरफ हैं, और यहाँ पे मुस्तशफ़ा यानी कि हॉस्पिटल भी है फ्री में, अल सफ़िया हॉस्पिटल। तो आप 305 नंबर गेट की तरफ से जाएंगे ना, तो आपको फ्री यहाँ पर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको बता देती हूँ कि ये फ्री हॉस्पिटल होता है हाजियों के लिए। यहाँ पर आप अपना वीज़ा चेक करवाएंगे तो आपको फ्री जो भी आपकी तबीयत के मुताबिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। आपका जो वीज़ा होता है उस पर हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हुई भी होती है, तो उसमें आप अपना यहाँ पे चेकअप वगैरह करवा सकते हैं। मक्का में क्लॉक टावर के बराबर में अल सफ़ा टावर में भी एक फ्री मेडिकल सेंटर है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने इन लोगों को इतना परेशान कर दिया है झूठ बोलकर जाकर कि दवा मुफ्त की मिल जाएगी, इस वजह से। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ये कर दी है कि दूर वाले हॉस्पिटल्स में वो कहते हैं कि आप जाएं, क्योंकि अगर आप वाकई सीरियस होंगे तो आप दूर वाले हॉस्पिटल में जाएंगे। था कि ये मुश्किल हो गई है क्योंकि टैक्सी वगैरह का किराया बहुत लगता है, घूमना पड़ता है। लेकिन ये जो अल सफ़िया सेंटर है, यहाँ पर आप आ जाएं, इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो भी आपकी उस वक्त की ज़रूरत होगी, अल्लाह ना करे कि अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होगी तो भी आपको यहाँ से ये खुद ही लेकर जाते हैं। देखें, जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं, यही सामने गुंबद खज़रा का मंजर है। ये 301 है, तो वो 369 की तरफ से बिल्कुल सामने का व्यू पड़ता है। आपको क्लॉक दिखा रही थी, ये है सामने, इधर से हम एंटर होंगे माशाल्लाह। और अभी जो है वो सफाई भी हो रही है। देखिए यहाँ पे हर वक्त, ये देखें, हर वक्त सफाई होती रहती है, हर वक्त माशाल्लाह। तब भी ये फ़र्श इतना नीट एंड क्लीन है, यहाँ तक कि चप्पल लेकर घूम रहे हैं ऑब्वियसली सब, लेकिन कितना नीट एंड। लेकिन अक्सर आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जब यहाँ कुछ खाते हैं तो वहीं सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं कि भाई खादमीन तो हैं, वो उठा लेंगे। तो बिल्कुल खादमीन है, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो भी सुफ्रा आप
کے پاس ہے, جو شاپر آپ کے پاس ہے, اس میں سارا اپنا کچرا سمیٹیں اور ڈسٹ بن میں رکھ کر چلے جائیں. یہی آپ کے لیے خوش قسمتی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی یہاں کی تھوڑی سی صفائی کر سکوں. ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے. ہم گھر بیٹھے ان لوگوں کے لیے کرتے تو بہت ہے. جب ہم کوئی ریل دیکھتے ہیں تو میں اتنے کامنٹس دیکھتی ہوں, واؤ کیا قسمت ہے, واؤ بہت خوش قسمت ہے, واؤ ایسے ہیں. تو کیوں ہم وہ چیز نہیں کر سکتے ہم بھی؟ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جب کھاتے ہیں تو اپنا سب کچھ کچرا وہیں پھینک دیتے ہیں. اگر ہمیں ان کی قسمت پر اتنا ناز ہے تو ہم 5 منٹ کے لیے ہی صحیح وہ اپنے آپ کو محسوس کریں, صفائی کریں. اگر آپ کو نیچے کچھ گرا ہوا ملتا ہے وہ آپ اٹھانے کی کوشش کریں. تو اپنی طرف سے بالکل یہ کوشش آپ نے کرنی ہے. آپ سب بھی اپنی جانب سے درود و سلام پیش کر سکتے ہیں, اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تھینک یو. ویسے ہی کچھ نہ کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں جو ان کے استطاعت ہوتی ہے. ایسے منظر کے ساتھ سوچا تھا کہ ٹرے لے کر آئیں گے لیکن ٹرے بھول گئے. تو ادھر ایک بھائی کی شاپ سے, جو دوسرے نمبر والی شاپ ہے جس میں یہ لیڈی جا رہی ہے, ان سے کہا کہ بھائی ایک باکس دے دیں تاکہ ہم اس کے اندر کپس رکھ کر, کیونکہ ایک ایک بندے کے سامنے ہم جائیں گے اور رکھیں گے. اکثر ایسا ہوا ہے چائے وغیرہ لے کر آنے کا, لیکن آپ سے ویڈیو میں شیئر نہیں ہوا تھے. تو ٹرے وغیرہ سے آسانی رہتی ہے. اب یہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. آج بہت ہی اہم میں بات کرنا چاہوں گی. بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں با ادب حاضری کر سکے اور اس کے پاس اتنے وسائل ہوں, یعنی کہ اس کے پاس اتنے اسباب ہوں کہ وہ یہاں پر پہنچ سکے. تو بہت زیادہ لوگ اوبویسلی دعا کا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک ہمیں اتنے پیسے دے, اتنی دولت دے, یا اتنا مطلب کچھ انتظام ہو کہ ہم یہاں پر آ سکیں. تو بہت ہی میں آپ کو ایک, اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ یہ ٹوٹکا ہے, آپ اس کو آزما کر دیکھیے گا تو آپ لازمی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا بلاوا بہت جلد آئے گا. تو پہلے تو کچھ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے انسان کے اختیار میں دی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے, یعنی کہ وہ رب کائنات ہے اور اس کی کن پر ہی ساری چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں. کچھ انسان کو شعور دیا ہے تو وہ چیز کر سکتا ہے, کچھ انسان کو اختیار نہیں دیا گیا, اس کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے. دعا کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تو دعا کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے یقین, اور یقین کے بغیر اگر آپ دعا کریں گے تو وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ بس آپ دعا تو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی. اب میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست سی بات بتانے والی ہوں, اور میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس پر 1 مہینہ عمل کر دیکھیں انشاءاللہ. کیسے انتظام ہوگا, کیا ہوگا, یہ آپ کا اور میرا سوچنے کا کام نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ کچھ ہی دن میں آپ یہاں پر ہوں گے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے یہ سوچ کے بس 29 دن کیا, 30 دن کیا کہ بھئی اب تو انتظام نہیں ہو رہا. نہیں, آپ نے یہ تب تک کرنا ہے انشاءاللہ, تو انتظام دیکھیے گا کہ ہوگا ہی ہوگا. جیسا میں نے کہا کہ کچھ چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. آپ کے پاس اتنے وسائل یعنی کہ اتنے دنیاوی پیسے نہیں ہیں کہ آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں, ویزا خرید سکتے ہیں, ہوٹل خرید سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں جو کہ نہیں بنا ہوا, تو آپ سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ بنوا لیں. آپ کسی بھی ملک میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے اس یقین اور اس دعا کے ساتھ پاسپورٹ بنانا ہے کہ یا اللہ میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے, یعنی کہ میرے پاس اتنا ہی وسائل ہے کہ میں پاسپورٹ بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں, میں نے اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہے, اب بلانا کس طرح بلانا ہے, کیسے انتظام ہوگا, وہ خیر کے ساتھ اللہ پاک ہی کروا سکتا ہے. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے. دوسری چیز, اب بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یا تو نہ تو ہوٹل خریدنے کے پیسے, نہ ہمارے پاس ویزا کے پیسے, نہ ٹکٹ کے پیسے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ بنوانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, آپ پاسپورٹ بھی نہ بنوائیں, آپ واک اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, اگر جب آپ آئیں گے انشاءاللہ, اگر اور جتنے لوگ آ چکے ہوں میری بات سے اتفاق کریں گے, یہاں پر یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں آپ کے پاس جتنے بھی کپڑے ہوں, آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں, کچھ بھی ہوں,
سب سے ضروری چیز ہے یہاں پر اچھی صحت کا ہونا. آپ کو اتنا زیادہ چلنا پڑتا ہے. اگر آپ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں بھی ہیں, آپ کلاک ٹاور میں بھی ہیں, آپ یہ مطلب میں گنبد خضرا کی طرف ہوں, آپ اس بیک والے ہوٹل میں بھی ہیں, آپ بہت قریب ہوٹل میں بھی ہیں, تب بھی سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی اچھی صحت ہونا. اچھا ایک تو چلے اللہ نے آپ کو استطاعت دی, آپ قریب ہوٹل میں رہ سکتے ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ قریب ہوٹل میں رہ کر بھی چلنا ہے, یہ تو ہو گئی الگ بات. لیکن اگر آپ کے پاس آپ قریب ہوٹل تو خرید سکتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویل چیئر پر بالکل ہی ہوتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے تو وہ مطاف کے اندر نہیں جا سکتے. چونکہ جو لوگ ویل چیئر پر ہوتے ہیں ان مطاف کا حصہ ہے اس میں نہیں جانے دیا جاتا, بلکہ جو اپر فلورز ہیں یا تو اس طرف سے آپ جا سکتے ہیں یا پھر آپ روف ٹاپ پر جا سکتے ہیں. لیکن اب ایک ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب یہاں پر آئے تو وہ کعبے کو چھو کر اپنی دعائیں مانگ سکے, غلاف کعبہ پکڑ سکے, تو صحت بہت ضروری ہے. دوسری چیز ہے مدینہ المنورہ میں جو سب سے مین یہاں پر چیز ہے وہ ہے جنت کا ٹکڑا, یعنی کہ ریاض الجنہ. اگر آپ اللہ نہ کرے ویل چیئر پر ہیں تو میں ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کروں گی, آپ لازمی جا کر دیکھیے گا کہ اگر آپ ویل چیئر پر ہیں تو آپ کو اس جگہ سے آگے جانے ہی نہیں دیا جاتا, اور اصل جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے وہ اس جگہ سے آگے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس عمرہ ادا کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ایکٹیولی ہیلدی عمرہ ادا کریں, تو ان کو بھی واک اسٹارٹ کروائیں, ڈائٹ کا خیال رکھیں, کچھ ایسی چیزیں جو کہ یہاں پہ آنے کے لیے بہت ضروری ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ صحت ضروری ہے, صحت کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں اگر آپ کے اختیار میں اچھا کھانا, obviously اگر کچھ بہت اچھی ڈائٹ ہو گئی تو لوگ کہیں گے بھائی ہم یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے, obviously بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے, کہ کوئی بات نہیں, آپ واک کر سکتے ہیں اگر, تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک لازمی کریں, اور ہر بار واک کرنے کے بعد بس یہی دعا کریں کہ یا اللہ میرے قدم اس وقت اتنی استطاعت رکھتے تھے, یعنی کہ میرے پاس ابھی یہی وسائل ہیں کہ میں یہاں واک کر کے اپنے قدموں کو چلانے کی عادت کروں, اپنے پیروں کو چلانے کی عادت کروں, تو اب بس انتظام کروانا آپ کا کام ہے. آپ لٹرلی ایک بار چھوڑ کر دیکھیں. اس کے بعد ایک بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر اذان کے بعد نماز دی, جب اذان ہو جاتی ہے آپ نے ہر اذان کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ وہ ہوتا ہے جو ہم حج اور عمرہ پر پڑھتے ہیں جب نیت کرتے ہیں اور سفر میں پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, یہ پوری آپ نے پڑھنی ہے تلبیہ 3 مرتبہ, یعنی کہ ہر اذان کے بعد. ایک اور چیز بہت ضروری یہاں پر کہنا چاہوں گی, میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں کہی تھی, لیکن چونکہ نئے لوگ آتے ہیں, نئے ویورز ہوتے ہیں, تو یہ بات لازم کہوں گی, اس چیز کا انتظار مت کریں کہ ہم ابھی تو یہاں ہیں اور ہم چلے جائیں گے تھوڑا ٹائم بعد, پہلے یہ ذمہ داری پوری کر لیں, یہ ذمہ داری پوری کر لیں, پھر جائیں گے. اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کوشش کریں, اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو فوری اس کو ادا کریں, اگر آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں تو فوری ادا کریں. اور ایک اور بات کہوں گی, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کی, جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اللہ نہ کرے, یا obviously جب ان کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے, تو وہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں اور پھر بعد میں ان کو بڑا پچھتاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس چیز پر کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ ہمارے پیرنٹس دوبارہ سے ایکٹیو اور ہیلدی ہوں گے تو ہم ان کو لے کر جائیں گے. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک انسان کی ایج بڑھ رہی ہے تو وہ اتنا ایکٹیو اور ہیلدی نہیں ہو, کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کو جوانی سے دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں وہ عادت ہوتی ہے ان کو اس طرح جوان دیکھنے کی. لیکن یہاں پر ایک بات کہوں گی, جب ان کی ایج بڑھتی ہے تو وہ دوبارہ سے جوان نہیں ہو سکتے, جیسا ہم بھی, ہماری ایج بڑھ رہی ہے تو ہم اب اس طریقے سے جوان نہیں ہیں, تو obviously وہ بھی کیسے ہوں گے. تو اگر وہ ہیں, بس یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ ہیں, یعنی کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں, آپ ان کو خیر صحت کے ساتھ یہاں پر لانے کی کوشش کریں. ہر طرح کی جو اپنے بس میں ہے, اگر آپ کے اختیار میں ان کو بہت اچھے انوائرمنٹ پہ رکھ سکتے ہیں, بہت قریب ہوٹل میں رکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ رکھیں. شٹل میں بالکل بھی نہ رکھیں, آپ ان کو چاہے کم دن کے لیے لے آئیں, لیکن خدا را شٹل میں اپنے ماں باپ کو مت خوار کروائیے گا. شٹل بہت بڑی خواری ہے, شٹل والے ہوٹلز نہیں لیجیے گا, سستے کے چکر میں نہیں پڑیے گا. کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو ایک کمفرٹیبل سفر آپ کروا سکیں, لیکن اس چیز کا انتظار نہیں کریں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, اور اگر نہیں دی تو بس سب سے بہترین ٹوٹکا یہی ہے کہ دعا 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 روزانہ ہر چیز پر.
جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، جب آپ واک کریں، جب آپ تلبیہ پڑھیں، تو بس دعا کریں کہ یا اللہ میں میرے اختیار میں یہ تھا. اگر آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس کا پاسپورٹ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ وہ بنوا لیں، اور دعا کریں کہ یا رب العزت میرے اختیار میں بس پاسپورٹ بنوانا تھا، میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے، اس سے آگے میں نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی. آپ دیکھیے گا ایک بار اگر ہم یقین سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور 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 اللہ پاک انتظام کروائیں گے.